बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद होस्टेड बाय एलिना मुजफ्फर में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, जैसे कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में गैस पहले ही ना होने के बराबर है, लेकिन पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अब अमेरिका ने भी अपनी मुखालफत शुरू कर दी है। और इकबाल शाहिद साहब से जानते हैं कि डोनाल्ड लू क्या है और पाकिस्तान में पहले ही गैस जैसे कि ना होने के बराबर है, तो अमेरिका इस पे क्यों मुखालफत कर रहा है? जी सर। बहुत शुक्रिया। ये पहली दफा हुआ है किसी खुद मुख्तार मुल्क पर इस किस्म की इसको धमकी, मैं तो कहूँगा। इन्होंने कहा है कि हम ईरान और पाकिस्तान की जो पाइपलाइन है उस पर नजर रखे हुए हैं और अमेरिका की कोशिश होगी कि ये पाइपलाइन जो है पाकिस्तान और ईरान। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इकबाल शाहिद साहब अपनी राय से आगाह करने जा रहे थे, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन में अमेरिका की मुखालफत आखिर क्यों है? जी सर, कंटिन्यू कीजिएगा। अरे ना, ये है कि पाकिस्तान के अब तो बच्चे बच्चे को पता है कि डोनाल्ड लू कौन है, क्योंकि आपने देखा कि ये 6 अप्रैल 2022 की बात है। उस वक़्त जब ये चीज़ें हुई, पाकिस्तान में साइफर का पता चला और असद मजीद साहब जो हमारे उस वक़्त अमेरिका में सफ़ीर थे, उन्होंने एक मैसेज भेजा जिसको आप साइफर कह सकते हैं। वो कोडेड होता है, वो सिर्फ स्पेशल यानी फॉरेन अफेयर्स पढ़ सकता है। उसमें कहा गया था, जो भी कहा गया था वो अब तारीख का हिस्सा है कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। ओबराल भुट्टो जरदारी साहब ने 8 तारीख को कहा कि हम नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। इस बात को भी छोड़ते हैं। अब आप देखें कि जो डोनाल्ड लू है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जिसको आप नायब वजीर खारजा अमेरिका कह सकते हैं। उन्होंने कल जो अजलास हुआ है पार्लियामेंटेरियन का अमेरिका में, और वो पाकिस्तान चैप्टर उसको कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के जो सियासी और मुआशी मामलात हैं उनके ऊपर सवाल और जवाब का एक सेशन था। उसमें इंटरनेशनल प्रेस भी आया हुआ था, सवाल और जवाब हो रहे थे। मुतलका यानी अमेरिकन जो पार्लियामेंटेरियन वो भी डोनाल्ड लू से सवालात कर रहे थे। उसमें सवाल ये हुआ कि पाक ईरान जो पाइपलाइन है, क्योंकि ईरान पर तो सैंक्शंस हैं अमेरिका ने लगाई हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान तो खुद मुख्तार मुल्क है। इससे पहले आपने देखा कभी किसी खुद मुख्तार मुल्क के मुतल्लक मुझे नहीं याद कि ऐसी कभी किसी दूसरे मुल्क ने एलानिया ये बात कही हो कि हम पाक ईरान यानी पाइपलाइन पर नजर रखे हुए हैं और हम इसको बिल्कुल कोशिश करेंगे कि ये मंसूबा पाया तकमील को ना पहुंच सके। यानी आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस हद तक यानी बुरे हालात से दो चार है। और डोनाल्ड लू के मुताबिक ही कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है यानी पाकिस्तान का जो आमदनी है उसका 70% सिर्फ सूद की ज़द में हमारा वापस जा रहा है। पाकिस्तान के पास इस वक्त मुईशत वो बिल्कुल हालत निज़ा में है। इन हालात में ईरान से हमें सस्ती गैस या सस्ता पेट्रोल अगर हम लेने में यानी एक तरफ हमें को मना कर रहा है, तो फिर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ इसको दोस्ती मैं कह सकता हूँ या और क्या नाम दिया जा सकता है। आप देखें कि इंटरनेशनल प्रेस के सामने वो जो लाइव थी पाकिस्तान में भी देखी गई, उसमें बाकायदा यही कहा गया कि पाकिस्तान के मुआशी और हालात जो इस हद तक बुरे हैं और हम चाहते हैं ये हुकूमत मुआशी तौर पर बेहतर हो और जब ये अच्छे फैसले करेगी तो अमेरिका यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत है और पाकिस्तान में ने जो कर्जे देने हैं और पाकिस्तान ने जो IMF से $1.1 बिलियन लेने हैं, वो इस हद तक हम उनकी शराइत मानने के पाबंद हैं। ज़्यादा आप देखेंगे पाकिस्तान में जो पेट्रोल है, डीजल है, बिजली है, और बिजली से यानी बिजली भी पैदा की जा सकती है, बिजली से यानी ये सारा मंसूबे पाया तकमील पहुँचते हैं, इंडस्ट्री चलती है, और डीजल और पेट्रोल से आपने देखा कि बिजली पैदा की जा सकती है। तो अमेरिका की ये बड़ी हैरतनाक बात है कि उन्होंने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कह सकते, सेशन कह सकते हैं, जिसमें आप अमेरिकन के बड़े बड़े हाई टॉप ब्रास जो थे उनमें वो शामिल थे और वो सवालों का जवाब दे रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त ड्यूटी है वो अमेरिकन डोनाल्ड लू की यही तब साबित हो चुका कि पाकिस्तान के मामलात वो किस हद तक माइन्यूटली वॉच कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि ईरान और पाकिस्तान सर यहाँ तक भी कि आप शायद भूल गए हैं कि हमने अपने प्रोग्राम में ही बताया कि IMF की ये भी शराइत है कि जो इंडस्ट्री को, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को जिसपे आपकी 70% एग्रीकल्चर बेस करती है, वो भी सब्सिडाइज गैस आप क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। आप देखें कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है,
ہماری جو ہے بیک بون ہی صرف یہی ہے. اور اگر زراعت میں جو چیزیں استعمال ہونے والی ہے وہ فرٹیلائزر ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں, تو اگر ان کو سبسڈی ہم نہیں دے سک رہے تو پھر وہ قیمتیں بڑھیں گی. پھر آپ دیکھیں پاکستان میں جو زراعت کا جو ہے وہ مستقبل آپ کے سامنے ہے, اتنا شاندار تو نہیں رہ سکتا کہ ہم ہر آدمی جو ہے وہ پیٹرول ڈیزل اور بجلی استعمال کر کے یہاں خوراک پیدا کرے, اور اس کو اگر کھاد بھی بہت مہنگی ملے گی تو آپ دیکھیں گے پھر کیا ہوگا. اور اس میں بڑے سوال و جواب ہوئے, بلکہ اس میں پریس میں جب کہا گیا کہ آپ نے پاکستان کے اس حد تک مداخلت کا کیا جواز ہے, تو انہوں نے کہا جی میں آزادی رائے پر یقین رکھتا ہوں لیکن مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا جی پاکستان کی حکومت گرانے میں ہمارا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے. تو وہاں پھر شیم کے نعرے لگے, پھر پریس کو نکال دیا گیا. یعنی اسی سیشن میں جہاں وہ پریس کی آزادی کی بات کر رہے تھے اور پاکستان کے الیکشن کے اوپر بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں پاکستان میں الیکشن کے دوران پریس کے اوپر کافی حد تک یعنی سینکشن تھی. کئی جو ہے پریس کے لوگ جو ہیں صحافی سے مارے گئے, اور یہ ہے کہ ان کو وہ کام نہیں کرنے دیا گیا. اور انہوں نے پاکستان میں جو حالات ہیں الیکشن کے دوران اس پر بڑے افسوس کا اظہار تو کیا, لیکن یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جب انہوں نے اس حد تک پاکستان کی خود مختاری کو ایک طرف رکھ کے باقاعدہ کہا جی ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں, تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایوب خان کا وہ کہ کہہ سکتے ہیں کہ فرینڈ ناٹ ماسٹر جو آخر میں انہوں نے لکھی تھی, ہم امریکہ سے توقع رکھتے ہیں کہ اس قسم کے بیانات کو نہ کیا جائے, اور حکومت پاکستان جو ہے وہ بھی اس سلسلے میں اپنا کوئی ان کو اس سلسلے میں بات کرے, کیونکہ یہ پوری اس پاکستانی قوم کے لیے توہین میں بات ہے کہ اگر پاکستان میں تیل, آپ کو پتہ ہے ایران میں کیا ریٹ ہے, 17 روپے لیٹر ہے, اور گیس ہے بہت سستی ہے. اور ایران نے اپنی سرحد کے اوپر آج سے تقریباً 15 سال پہلے باقاعدہ اپنی پائپ لائن بچھا دی ہوئی ہے. ادھر سے صرف کنیکٹ ہونا ہے اور پاکستان میں گیس آ جانی ہے, اور پاکستان میں گیس اگر آ جاتی ہے تو پاکستانی عوام خوشحال ہو سکتی ہیں, انڈسٹری چل سکتی ہے. جس طرح ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ فرٹیلائزر ہے وہ بھی ہمارا ہم سبسڈی دینے کے قابل ہو سکتے ہیں. یہ میں تو سمجھنا بڑی افسردہ کر دینے والی بات ہے. 90% آف انڈسٹریز ہماری نہ صرف فرٹیلائزر بلکہ ساری انڈسٹریز ہی بیس کرتی ہیں گیس پہ, اور آپ کو پتہ ہے جب سے بحران آیا ہے یہ تب سے ہی ہماری انڈسٹریل سیکٹر کے کوئی حالات جو ہے وہ اچھے اور سازگار دکھائی نہیں دے رہے. اور بھی بڑی باتیں کی. آپ دیکھیں ایک طرف وہ مان رہے ہیں کہ افغانستان میں جو دہشت گردی ہے اس کا سامنا پاکستان کو کر رہا ہے, ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ امریکہ میں دہشت گردی کا خطرہ ہے لیکن پاکستان سامنا کر رہا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پچھلے سیٹرڈے کو افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملہ ہوا. پھر انہیں یہ بھی یاد تھا کہ ایران اور پاکستان نے ایک دوسرے کے اوپر ڈرون حملہ کیے, ڈرون یعنی ایک دوسرے پر حملے کی. وجہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا ان کو پتہ ہونا تو ظاہر ضروری ہے, ایسی بات بھی نہیں ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتور ترین وہ ایک ملک ہے, لیکن اس حد تک پاکستان میں انہوں نے جو باتیں کی یہ باہر کا فکر لمحہ فکری ہے. تو پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے اس کو چاہیے کہ اس قسم کا کوئی ڈیلیگیشن دے اور اپنی صفائی وہاں پیش کرے اور پاکستانی قوم کو بھی اعتماد ملے اور پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کرے. سر اسی حوالے سے ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر راؤ منگل حیات صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہیں, سینئر بیوروکریٹ بھی رہ چکے ہیں, وہ بھی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. آپ سے بھی ہم رائے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان اور ایران کے جو پائپ لائن ہے, گیس پائپ لائن ہے, اس پہ امریکہ کافی مخالفت کرے, تو آپ اس پہ اپنی کیا رائے دیں گے ہمیں؟ دیکھیے اس میں دو کانٹراڈکٹری پوائنٹس آف ویو ہیں. ایک تو زمینی حقائق ہیں, یعنی پاکستان کو سستی گیس ملنے کی اس میں ایک بہت بڑی لالچ موجود ہے یا قومی مفاد موجود ہے. قومی مفاد بھی ایک لحاظ سے قومی لالچ ہی ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف متضاد پہلو یہ ہے کہ ایران پہ سینکشنز لگی ہوئی ہے, یعنی ایران سے ہم کچھ لے یا دے نہیں سکتے. تو ایران سے انڈائریکٹ ٹریڈ تو ہو سکتی ہے جو پوری دنیا کر رہی ہے, جیسے اس کا کروڈ آئل جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کے تھرو بکتا ہے, لیکن ڈائریکٹ ایران سے تجارتی معاملات رکھنے وہ امریکہ کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دیتا. اگر اس کا کوئی دوست ملک ہو, یعنی جس پہ امریکہ جو ہے اس سے کمفرٹیبل ہو, پھر تو وہ چشم پوشی بھی کر جاتا ہے. جیسے اب انڈیا ہے, انڈیا ایران سے تیل لے رہا ہے, لیکن اس نے ایک سیکنڈ پارٹی کے تھرو یہ کام کیا.
ہمارے ہاں کیونکہ کوئی میچیور سیاسی نظام نہیں ہے اور معذرت کے ساتھ ہمارے سیاستدان پختگی کی اس سطح پہ نہیں ہیں جس پہ وہ بین الاقوامی رجحانات کو سمجھتے ہوئے فیصلہ کر پائیں، تو انہوں نے ایک تیر چلایا تھا کچھ عرصہ پہلے اور اس کے اندر بہت ایک بڑا ایک فین فیئر ہوا تھا کہ ہم ایک سارا سلسلہ کر رہے ہیں اور ایک پائپ لائن. راؤ صاحب یہ تو ٹھیک ہے، یہ ہمیں پتا تھا کہ ایسے ہمیں کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، ہم ویسے ہی ڈرے ہوئے ہیں، لیکن یہ خود مختار ملک کے لیے ایسی، یعنی وہ جو پارلیمنٹیرین کے اجلاس میں سوال جواب کا سلسلہ شروع تھا اور اوپنلی انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے یہ بات کہنا ہے کہ خود مختار ملک کو ہم نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم ہونے نہیں دیں گے، یہ کہاں تک یعنی ضروری تھا؟ بہت شکریہ اقبال شاہد صاحب، آج مجھے آپ کے بیان سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ پاکستان کسی بھی لحاظ سے خود مختار ہے، کسی بھی لحاظ سے. میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں. آپ کو ورلڈ بینک جو ہے وہ کیوں ایڈ دیتا ہے، کس کے اشارے پہ ایڈ دیتا ہے؟ امریکہ کے اشارے پہ. آپ کا جو سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہے جس سے پاکستان کی قسمت بدل سکتی تھی، گوادر، اس میں امریکن سفیر کو کون لے کے گیا تھا؟ کوئی خود مختار ملک لے کے جا سکتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے اندر ان کے جو مخالف جن سے وہ لڑ رہے ہیں، جیسے طالبان تھے یا اس کے علاوہ فلسطین جو بھی مسئلے مسائل تھے، وہ لوگ جو ہیں امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں یا امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں؟ تو سوورینٹی والی بات اخبارات اور رسائل کی حد تک تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں، ایک طرح سے ڈونر لی بڑا پریشان ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ڈوب رہی ہے، وہ 70% جو ہماری آمدنی کا ہے سارا وہ سود کی مد میں جا رہا ہے. وہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر کرنے چاہیے اور حکومت جو ہے اگر پالیسیاں بنائے تو امریکہ اس میں انویسٹمنٹ کافی ہیوی دے گا. دوسری طرف پاکستان اگر یہاں کھڑا ہو سکتا ہے کہ گیس پائپ لائن یا یعنی اگر پیٹرول آپ کو پتا کتنا سستا ہے تو اتنا مائنوٹلی وہ پاکستان کو جیسے ڈائریکٹلی کو ٹیک اوور کر چکا ہے. دیکھیں سر، ٹیک اوور کا لفظ تو ہوتا ہے جہاں کوئی عزت مقصود ہو. اگر آپ کو وہ اپنا نوکر بنا چکے ہیں اور آپ ان کے حکم کے تابع ہیں اور ان کا انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کا کل آپ نے بیانیہ، میں نے تو وہ فارن افیئرس کی سب کمیٹی کا ایک ایک لفظ سنا ہے، اس میں تو کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی انڈیپینڈنٹ وجود ہے. کیا یہ کسی ملک کے متعلق کہا جا سکتا ہے امریکن سینیٹ اور کانگریس مین کہ جی ہم وہاں ایرانی پائپ لائن نہیں ڈلنے دیں گے؟ تو اس نے خود کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے. میری عرض یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں، مقتدرہ میں، اور ہمارے جو لوگ ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں یا جو ناجائز طریقے سے اوپر آ چکے ہیں، میں اس کو ذرا وضاحت سے عرض کروں گا، وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ نہیں، ہم آپ کو شاید سارے سوالوں کا جواب لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان کے متعلق بھی کہا، حالانکہ ہم تو بہت زیادہ خوش تھے کہ ہم نے جی دوحہ معاہدہ کروایا ہے اور ہم نے یہ کیا. انہوں نے کہا جی افغانستان کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے اور ایران اور پاکستان نے آپس میں بھی ڈرون حملے کیے ہیں. پاکستان دہشت گردی فیس کر رہا ہے اور ہمیں خطرہ ہے دہشت گردی کا. یعنی اس طریقے سے وہ ساری خبریں ان کے پاس، اور پاکستان کا ایک نظام جو بھی چل رہا ہے، کوئی بھی حکومت ہو، ہم نے تو کوئی حکومت کوئی گرانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہوتا، بالکل جھوٹ ہے سائفر. یہ ساری چیزیں وہ کر کے تو اس کے باوجود پاکستان پر دلچسپی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں ان کے نوٹس میں، اور ہر چیز آہستہ آہستہ اس طرح شاید پاکستان کے لوگوں کو بھی اتنا نہ پتا ہو. دیکھیے یہ معاملہ تو 20 سال بعد تک آپ چھوڑ دیجئے یا 25 سال تک، جب ڈی کلاسیفائی ہوں گے اوریجنل کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ جس میں وہ آپ کو ان کے سارے مراسلے جو ہیں سفارت خانے کے سارے آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. خیر ہم تو اس وقت لوگ نہیں ہوں گے، لیکن جو اس وقت پاکستان کی نسل ہوگی اسے پتہ چل جائے گا جب ڈی کلاسیفائی کیے جائیں گے. کیا جو ڈونلڈ لو صاحب نے بیان دیا ہے، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سچ بولا ہے؟ بلکہ میں نے تو ٹویٹ کی ہے کہ ڈونلڈ لو نے اوتھ کے اوپر جھوٹ بولا ہے
اور یہ بات رکے گی نہیں تو کل جب پریس نے سوال کیا تو انہوں نے کہا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر وہاں جو نعرے لگے ہیں اور پریس کو نکال بھی دیا گیا۔ یہ تو وہ ہر ملک کے متعلق کہتے ہیں، وہ تو بالکل کہتے تھے کہ ایران میں شاہ آف ایران کی گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، وہاں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر جس وقت وہ آیت اللہ خمینی کو لے کے آئے پیرس سے، اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ شاہ آف ایران کو نکالنے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ دیکھیے کہنے میں کیا حرج ہے، اور وہ ڈونلڈ لو بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ سارے معاملات ہم امریکن انٹرسٹ میں کر رہے ہیں، اس نے لفظ یوز کیے ہیں، لیکن اب معاملہ اتنا سنجیدہ ہو چکا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں کوئی ابہام رہا نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں سیاسی جو استحکام اچھا ہے۔ کیا یہ موجودہ حکومت جیسی بھی ظاہر ہے اوپر ریزرویشن تو ہیں، انہوں نے جو فرمایا ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو الیکشن کے دوران یہ الزامات ہیں جو دھاندلی، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود جو ہے کہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، یہ دباؤ کا ایک طریقہ ہے یا کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ بھئی؟ دیکھیے میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ ڈونلڈ لو جو ہے کیریئر ڈپلومیٹ ہے، اسے باتوں کو گھمانا آتا ہے، اور ڈپلومیٹس کبھی بھی سیدھی بات نہیں کرتے، ایون سیاستدان بھی نہیں کرتے۔ اور کل مجھے افسوس ہوا ہے ایک اور، جو کہ میں نے اس پہ اظہار بھی کیا ہے ایک فورم پہ، میرا خیال تھا کہ امریکہ کی جو یہ فارن افیئرز کی کمیٹی ہے، اس میں بڑے جگادری قسم کے لوگ بیٹھے ہوں گے اور بڑے پرمغز اور تیکھے سوال کریں گے، کیونکہ ہر آدمی کے پاس صرف 5 منٹ سے سوال کرنے کے لیے۔ آپ یقین کریں ٹاپک جو تھا وہ الیکشنز آف 2024 تھا، اور وہ ہم سے پاکستان افغانستان کے معاملے میں پوچھ رہے تھے، سوائے 2 سینیٹرز کے جو ٹیکسس سے تعلق رکھتے ہیں اور جو چیئرمین نے تھوڑی سی بات کی، اس کے علاوہ تو ڈونلڈ لو کو کسی نے کنفرنٹ نہیں کیا۔ اور اس میں ایک اور بھی عرض کر دوں، جو میری انفارمیشن ہے کہ پاکستان کا جو وزارت خارجہ ہے یا جو سفارتی نظام ہے، وہ اس سب کمیٹی کے اندر جو سینیٹرز کو جو باتیں کر رہے تھے، ان سے پہلے ان کی بارہا ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستانی حکام کی، اور ان کو پریپیئر کیا گیا ہے باقاعدہ۔ تو یہ سر ایک بہت خطرناک صورتحال ہے جس کی ریلائزیشن پاکستان میں فہمیدہ طبقے کو ہو چکی ہے، اور یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہے کہ ڈپلومیٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی بات کو ٹوسٹ کرتے ہیں، معنی ان کو پتہ ہوتا ہے، اور معنی سفارتی لینگویج میں اور بھی ہوتے ہیں، ڈیپ اس میں تھاٹ ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو الیکشن ہے اس میں ریزرویشن ہیں، ایک طرف وہ کہتے ہیں جی کہ بالکل 6 کروڑ آدمی نے ووٹ بھی دیا ہے، اس میں مذہبی بھی ہیں۔ نہیں وہ ایک اور بات کہہ رہے ہیں، اس نے کہا کہ پاکستان میں تو الیکشن اسی طرح ہوتی۔ اچھا یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ پاکستان کا کوئی ایسا الیکشن نہیں، اس نے 92-93 کا الیکشن کیا ہے جب وہ پشاور میں پوسٹڈ تھا ڈونلڈ لو، اس نے کہا وہ بھی اسی وقت کا اس طرح کا الیکشن تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقت سے بالکل دور نکل گئے ہیں۔ اس حکومت کو دونوں نے سٹرینتھن کر دیا ہے نا کہ پاکستان کی جو 3 سیاسی پارٹیاں وہ چاروں صوبوں میں حکومت کر رہی ہیں، بتاؤ تو پھر انکوائری کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ جواز نہیں ہے، نہیں یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ اس میں جو پارٹی پیش ہوئی ہے کل، کانگریس کے جو ممبرز تھے، اس میں ریپبلکنز کی تعداد زیادہ تھی، تو کیا اس بات کو جواز بنا کے ہم کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے۔ یہ تو ڈسکشن کے پوائنٹ آف ویو تھے، ڈسکشن کے اندر جو چیزیں ریز کی گئی ہیں اس سے آگے میریٹنگ میں کیا ہوتا ہے، اس سے فارن پالیسی کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی، جو نہیں آئے گی، کیونکہ جو بائیڈن کی جو گورنمنٹ ہے وہ ٹوٹلی اس وقت اس الیکشن کو سپورٹ کر رہی ہے، اس گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ اب ممکن ہی نہیں ہے کسی فریق کے لیے کہ اتنی طاقتور بیکنگ کی موجودگی انہیں اسے ڈسلاج کر سکے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی 4-5 مہینے کی تو کون سی چیز ہوگی اگر ہماری وہ بیک میں بھی ہیں، چلو مان لیا، ظاہر ہے کہ پاکستان کی عوام کا تو اب اس میں بالکل کوئی حصہ رہا نہیں، تو پھر پاکستان کو کس سائڈ پر سپورٹ کریں گے، اور کون سی چیزیں ان کی نظر میں ہیں کہ جی پاکستان اپنا معاشی پلان ہمیں دے، کون سی چیز ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشی معاملات نے اندرونی
معیشت کو ہم نے اپنے حساب سے برباد کیا ہے. آپ قرضہ مانگنے جا رہے ہیں اور آپ چاروں وزرائے اعلیٰ کی ذرا گاڑیاں چیک کریں کہ کتنی گاڑیاں ان کے قافلے میں ہوتی ہیں. لگتا ہے کہ کوئی بادشاہ جا رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب کوئی بھی ہو, نہ صرف یہ کہ اس وقت شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہے, کوئی بھی ہو, وہ جہاز کو ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے سائیکل استعمال کی جاتی ہے. تو سر یہ اچھا ذرا بات کر لیتے ہیں اسپیشل جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو کونسل ہے اس کا بھی اجلاس ہوا اور سب کا وزراء اعلیٰ کو بھی بلایا گیا, صاحب کا وزراء کو بھی, اور صاحب کا وزیر اعظم منوار اللہ کاکڑ صاحب کو بلایا گیا. تو یہ کیا ہے, کیونکہ اس کے متعلق ظاہر آرمی چیف اس میں خاص ممبر ہیں اور انہوں نے کہا مل جل کر ہم اس کو کریں گے. تو اس پر ذرا اپنی رائے دیجیے کہ یہ کیا ہے اور کس طرح کام کرے گی. میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. آرمی واحد ادارہ ہے جس کی ابھی تک کریڈیبلٹی قائم ہے, اور اگر آرمی چیف جو ہے وہ کسی میٹنگ کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو انویسٹ کرے گا پاکستان میں, جس کا بہت کم چانس ہے, تو اسے نیب, اینٹی کرپشن اور افسر جو ہوتے ہیں ان کو تنگ نہیں کر سکیں گے. یہ تو بہت اچھا اقدام ہے. لیکن میں ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ دیکھ رہا ہوں. میں اب ٹریولنگ, انٹرنیشنل ٹریولنگ بہت کرتا ہوں اپنے کاروبار کی وجہ سے, اور میں پھر 2 دن کے بعد باہر جا رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹر, کوئی سیریس انویسٹر سوائے چائنیز کے, وہ کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. یعنی نیگوسیشنز اگر آپ کریں اور جیسے ہی آپ بتائیں کہ جی آپ نہیں, صرف انویسٹمنٹ جو ہے وہ باہر کے ملکوں سے تو نہیں آتی. پاکستان میں حالات بہتر ہوں اور چیزیں جو ہیں, بجلی, گیس, پٹرول سستا ہو, جو لوکل ہمارا انویسٹر ہے وہ وسیع پیمانے پر مختلف, یعنی آپ دیکھ ٹیکسٹائل ہے, آئل ہے, سٹوریج ہے اور پروسیسنگ ہے, جتنا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کام ہوتا ہے وہ. تو اس وقت میرا خیال نئی انویسٹمنٹ شاید ہو رہی ہو, مجھے تو نہیں پتا. نہیں, میں اقبال صاحب معذرت چاہتا ہوں آپ کی, میں اس بات سے اگری نہیں کروں گا. لوکل انویسٹر کو اتنا تنگ اور ذلیل کیا جاتا ہے کہ وہ کسی صورت میں یہاں انڈسٹری نہیں لگاتا. میں اب دیکھ رہا ہوں کہ باخدا یہ مختلف ادارے جو ہیں, حکومتی ادارے, یہ عجیب و غریب قسم کے نوٹسز بھجواتے ہیں. اور یہاں تک اب معاملہ خراب ہے کہ ایک, میں نام نہیں لوں گا کسی محکمے کا, کہ وہ آپ کا ان کا بندہ آتا ہے کہ جی 5,000 روپیہ دے دیں. اگر آپ 5,000 روپیہ نہ دیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کو آفس سیل کر دیں گے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے. تو پاکستان, آپ اس چیز کو دیکھیے حقیقت پسندی سے. یہی میرا سوال تھا کہ صرف فارن انویسٹمنٹ ہے تو وہ کہاں انویسٹمنٹ کریں گے جہاں بے روزگاری ختم ہو؟ اس پیمانے پر جو پاکستان بے روزگاری پھیل چکی ہے, نہیں ہو سکتی. میں کون سا فیلڈ ہے جہاں, مجھے آپ سمجھا دیں. دیکھیے اس کو ذرا تھوڑا سا اس کی یہ ڈیبیٹ, کیونکہ میں اب اس کارپوریٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہوں, جو انوویشن والے فیلڈز ہیں اس میں تو پاکستان ابھی انٹر ہی نہیں ہوا. تو اس میں انٹر ہوا جا سکتا ہے, پھر پلاٹ بناتے جائیں گے, سکیمیں بناتے جائیں گے, یہ کریں گے. بحث ہے, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو ہائی ٹیکنالوجی, ہائی اینڈ یوزیج آپ کی فیکٹریز ہیں, وہ پاکستان میں لگانا ناممکن ہو گیا ہے. 23% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر مجھے بتائیں کہ 1 روپیہ دے کے میں اگر, یہ بات ہے اصل میں, یہی بات سوال کرنے لگا تھا کہ پاکستان کا جو 22% ریٹ آف انٹرسٹ ہے, یہ کون سی انڈسٹری, دبئی میں کیوں نہیں لگاؤں گا؟ مجھے بتائے نا, کوئی مجھے وجہ بتا دیں میں پاکستان میں انویسٹ کروں. کوئی بھی انویسٹر انویسٹ کرے. ہاں ٹھیک ہے, ہاؤسنگ کالونیز بناتے جائیں, پلازے بناتے جائیں, ریزیڈینشلز بناتے جائیں, وہ ٹھیک ہے. آپ وہ لوگوں کو آپ خوش رکھتے جائیں, انہیں رہائش پرووائڈ کرتے جائیں. اب تو سیمنٹ جو ہے وہ 500 کی بوری سے 1300-1400 روپے کی ہو گئی ہے, اینٹ مہنگی ہو گئی ہے, بجری مہنگی ہو گئی ہے, ریٹ جو ہے کنسٹرکشن ریٹ بہت ہائی ہو گیا. عام آدمی کی تو طاقت میں رہی نہیں بات, اور ڈیولپر کے حق میں بھی نہیں رہی, کیونکہ جو انہوں نے بکنگ کی ہے اس سے آگے قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی. سر یہ ڈیٹیلز کی جو ڈسکشن ہے نا, یہ کسی اور وقت کیے. لیکن میں یہ آپ کو عرض کروں گا کہ ہائی ٹیک انڈسٹری کے اندر آنا, آپ یہ دیکھ لینا بل گیٹس کیسے بنا ہے, اسٹیو جابس کیسے بنا ہے, آپ یہ دیکھ لینا ایلن مسک کیسے بنا ہے, آپ یہ دیکھ لیں امبانی کیسے بنا ہے. سر معذرت کے ساتھ تو شرم آتی ہے بات کرتے کہ پاکستان کی پوری جی ڈی پی ہے 600. پھر آپ بیوروکریٹ رہے ہیں, آپ کو مشورہ دیں کہ نمبر 1
پاکستان میں جو آدمی یونٹ کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکتا وہ ڈائریکٹلی آ کے پاکستان کا وزیر خزانہ یا خارجہ بن جاتا ہے. تو یہاں جو پروفیسر ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں یا وائس چانسلرز ہیں، اکانومسٹ ہیں، سائنٹسٹ ہیں، وہ کہاں سر مارے ہیں؟ وہ ان کو تو ایکسیس ہے کوئی کہیں جگہ؟ نہیں سر، کوئی بندہ بات نہیں سنتا. مطلب کیسر بنگالی ایک انتہائی زبردست میں نے سنا ہے، اکانومسٹ ہے، ان کی کون بات مانتا ہے؟ اشفاق حسن خان کی کون بات مانتا ہے؟ سر کوئی سننے والا نہیں ہے. ہم عجیب روبوٹ ٹائپ آدمی لے آ کے، کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ بندہ ڈچ ہے، ہالینڈ کی اس کی سٹیزن شپ ہے، وہ ختم کروا کے ایک دن کے بعد آپ اسے وزیر خزانہ بنا دیتے ہیں. اب تو عرفان صدیقی نے بھی یہ کہا ہے، اور مسلم لیگ نون کے ایم این اے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سسٹم ہے پولیٹیکل، کوئی وزیر خزانہ نہیں ہے ہمارے پاس. سر میں ریشنلسٹ ہوں، میں کبھی اب کسی پارٹی کے حق میں یا خلاف بات نہیں کرتا. جب بدقسمتی کا یہ عالم ہو تو آپ عذاب کا انتظار کریں، قیامت کا انتظار کریں جو برپا ہو چکی ہے. تو رانا نیب وزیر خزانہ نہیں تھا، مبشر حسن نہیں تھا، میاں یاسین بھٹو صاحب نہیں تھے، یہاں کون وزیر خزانہ؟ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ایسے بھی ہمارے وزیر خزانہ رہے ہیں جو ورلڈ بینک کے ڈائریکٹرز تھے اور وہ ڈائریکٹ یہاں وزیر خزانہ لگ گئے. محبوب الحق ہمارے بڑے اچھے وزیر خزانہ رہے. نہیں سر، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. سر یہ حیرت گاہ ہے، اور اس حیرت گاہ میں آپ رہیں گے تو آپ کو ذہنی جھٹکے ملتے رہیں گے. کوئی بچہ، کوئی بچی یہاں رہنے کو تیار نہیں ہے. کوئی اچھا راؤ صاحب ذرا کوئی اس طرح کریں کوئکلی کہ آپ کو گائیڈ لائن دیں کہ کیا کرنا پڑے، کیا کرنا چاہیے. سر صرف ایک کام کریں، ایز آف ڈوئنگ بزنس صرف. اور شہباز شریف صاحب کے اختیار میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ایپیکس کمیٹی فیصلہ کرے کہ جو بندہ جو انڈسٹری لگانا چاہتا ہے ہم اسے معقول انٹرسٹ کے اوپر قرضہ فراہم کریں گے، وہ اتنی ہماری جابز کریٹ کرے. سب کچھ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہت شکریہ. رائے منظر حیات، سینئر تجزیہ کار، سینئر بیوروکریٹ، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. کافی اہم انیشیٹو پوائنٹس انہوں نے ہمیں بتائے. ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ان پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد. سر ابھی جیسے راؤ منظر حیات صاحب نے کہا کہ اور کچھ نہیں کریں، صرف پاکستان میں نا ایز آف بزنس کے آپ ڈور اوپن کر دیں. تو ایک ینگ یوتھ کا بچہ جو ہے وہ جب یونیورسٹی سے نکلتا ہے وہ بزنس مائنڈ سیٹ کا ہے، تو پاکستان میں کس قسم کی انڈسٹریز جو ہے وہ لگانی چاہیے اور وہ کس طرح کی ایز آف بزنس کی بات کرے تھے؟ یہ بڑا ضروری ہے اور اپڈیٹڈ ہے. آپ دیکھیے اس وقت جو نوجوان ہیں وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس سورس نہیں ہے، میجورٹی جاب میں نہیں آنا چاہتی، سورس نہیں ہے، اور نمبر 2 ہے کہ ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، اور دوسرا سورس نہیں ہے، ان کے سفارش نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں جتنی انڈسٹریل اسٹیٹ بنی ہوئی ہیں ان میں آپ دیکھیں گے 20 25 30 سال پرانی اسٹیٹ بنی ہے، اور پلاٹ خالی لوگوں نے الاٹ کرا کے ایز اے بزنس بڑے بڑے چیمبر آف کامرس والوں نے الاٹ کرائے ہوئے. ان کو کینسل کر کے جو نئے لڑکے آئے ہیں، کوئی آئی ٹی میں ہے، کوئی ایکسپورٹ کر سکتا ہے، کوئی مینوفیکچرنگ کر سکتا ہے، کوئی اچھا آئیڈیا ہے، ان کو بالکل فری آف کاسٹ الاٹ کیا جائے، ان کو لیز پر دیے جائیں 10 سال سے یا 5 سال کے لیے. نمبر 1. دوسرا، ان کو انیشل طریقے سے انویسٹمنٹ کے لیے آسان بنیادوں پر قرضہ جات دیے جائیں، اور جب وہ ان کو بجلی اور گیس یہاں استعمال ہوتی ہے، اور وہاں یعنی جو محکموں کی 1 ونڈو ہے وہ تو ہے، جو آپ دیکھا کہ اسپیشل انویسٹمنٹ کمیشن ہے، اس میں آرمی چیف بھی ہیں تو وہ کافی کر رہے ہیں. لیکن ابھی اس میں کام کرنے والا یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے آپ کے شیخ پورہ، پلوال، چونیا، پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ہر وزیر اعظم نے انڈسٹریل زون بنایا ہے، اور اس میں اگر 1000 فیکٹری کی جگہ ہے تو 3-4 فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. ان کو پلاٹ کینسل کر کے بالکل فری آف کاسٹ 5-6 سال کے لیے لیز پر نئی نوجوان نسل کو دیے جائیں. اس میں اپنے وہ ایکوٹی کے طور پر 15-20% اپنا رقم ڈالیں، بے شک کنسورشیم بنائیں، اور جب وہ مینوفیکچرنگ کرے تو پھر ضروری ہے کہ اس کے اوپر ایک جس طرح ایکسپورٹ پروموشن بیورو ہے، اس طرح ایک ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان کا، باقاعدہ موجود ہے، انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہے، کہ وہ ان چیزوں کو باقاعدہ خود خریدے، اس کی جو کاسٹ ہے اس کاسٹ کو مانیٹر کرے، اور کاسٹ کو لے کے خود ایکسپورٹ کرے. ایکسپورٹ پروموشن بیورو باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، اب تو ہر کبھی نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ جب آپ چیز کو بناتے ہیں تو جو بنانے والے آدمی ہیں ان کے پاس کئی جو عام لوگ ہیں ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا. آپ جب دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے یونٹ لگیں گے، ان میں جو پروڈیوس چیزیں ہوئیں گی
वो एक्सपोर्ट उस معیار کی ہوں گی اور اس پر مانیٹرنگ کی جائے کوالٹی اور کوانٹٹی کے طور پر, تو پھر حکومت کا فرض ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے پاس رکھے, بے شک رہن رکھ لے, اور جب وہ ایکسپورٹ کرے تو اس میں اپنے سروسز چارجز کاٹ کے وہ ان لوگوں کے حوالے کرے. اگر انکریج اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ہر آدمی کا یہ ملک ہے اور نئی نسل میں بڑی انرجی ہے, ورنہ آپ نے دیکھا کہ مخصوص مائنڈ سیٹ کے سیاستدان ہیں جنہوں نے مخصوص انڈسٹری کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. پاکستان میں اسٹیل انڈسٹری میں ایک خاص مافیا ہے, اور شوگر میں مخصوص مافیا ہے, ٹیکسٹائل میں مخصوص مافیا ہے, اس طرح جننگ ہے, مرسرائزنگ ہے, یعنی آپ ڈائنگ کہہ سکتے ہیں. اس طرح چھوٹے چھوٹے یونٹوں میں میں سمجھتا ہوں لوگ جو نئی نسل ہے ان کو انگیج کریں. ایک تو یہ ہے کہ جب یہ فرسٹریشن ختم ہوگی وہ دھیان سے کام کریں گے, اور ان کے اوپر ایک ایسا ادارہ ہو جو جس کی سرپرستی یہی یہ اسپیشل انویسٹمنٹ جو فیسیلیٹیشن ہے کمیشن, یہ اس کے اوپر نظر رکھے, اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی. کیونکہ ہمارے جو ٹریڈرز ہیں یا ہمارے جو ٹیکسٹائل کے یا ہمارے جو مینوفیکچرنگ ہے, ان کی ساکھ بیرون ملکوں میں وہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یا کوانٹٹی اور کوالٹی کا جو پیرامیٹر ہے وہ بڑا لو اور پست ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل اپ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اس لیے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے اپنے مال کو بیچنے میں سبکی محسوس کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پاکستان کا چاول وہ انڈین جو ہے وہ اپنی سٹیمپ لگا کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے. حالانکہ سب سے زیادہ جو چاول ہے پاکستان کا ساری دنیا میں یہی چاول ہے جو انڈین نام سے بکتا ہے, ہمارا نہیں بکتا. کیونکہ ہمارے کچھ جو لوگ ایسے بھی موجود ہیں ہماری اس کمیونٹی میں جو دھوکہ دیتے ہیں, جن کا ساکھ پاکستان کی کوئی نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ جب ایسا ایک ادارہ بنائیں گے کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے, پہلے ایک NDFC ہوتا تھا, وہ لوگوں کو لون دیتا تھا, مانیٹر کرتا تھا, وہ بھی میں نے ختم ہو گیا. اور اب یہ نچلے طبقے کے اوپر کارپوریٹ کلچر کے طور پر ایک شروع کیا تھا. میاں شہباز شریف صاحب کا ہی وہ ایک منصوبہ تھا کہ پڑھے لکھے گریجویٹوں کو انہوں نے جو فالتو صوبائی زمینیں تھیں وہ 12 ایکڑ 5 سال کے لیے دی تھی. تو میں سمجھتا ہوں ہمارا مستقبل کاشتکاری میں ہے, اور ہمارا جو لوکل چیزیں ہیں وہ سپوز ہم ایک میز اگاتے ہیں, یعنی جس کو مکی کہتے ہیں. مکی جو ہے ہم صرف اس کا زیادہ فائدہ لیا جا سکتا ہے کہ بیرونی کمپنی یہاں آ کے اس کو اس طریقے سے یعنی پیکٹنگ کرتی ہیں, وہ زیادہ منافع کماتی ہیں. ہمارا آلو ہے, اس کا جو لیز اس قسم کے یعنی جو چیزیں بنی ہوئی غیر ملک کی, تو آپ دیکھیں گے اس کے چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگائی جا سکتی ہیں. لوگوں پر اعتبار کیا جائے, کیونکہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اٹھانا ہے تو پھر عوام کا اعتبار کرنا پڑے گا, اور اس کی گارنٹی بھی لینی پڑے گی, اس پر مانیٹرنگ بھی کرنی پڑے گی. لیکن انڈسٹریز بھی اس طرح سے معیار کا خیال نہیں رکھتی ہیں. جیسے اب لیز ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے, اس کی آپ دیکھیں کہ کوالٹی تو پھر معیار کے قابل ہی ہے نا, کہیں سے بھی آپ کو لیز آپ دیکھیں پاکستان کو ہم اس سطح پر لے جانا چاہیں نا, بس ہمیں اعتبار ہو. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ریسٹورنٹس ہیں, پاکستان میں بڑی سے بڑا جو ریسٹورنٹ چل جاتا ہے اس کا معیار پر نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسی ہے. تو جو باہر کے ملکوں میں آپ موٹر پر سفر کریں, ہمارے بڑے بڑے اچھے ہوٹل ختم ہو گئے ہیں, اور جو غیر ملکی یہاں سرمایہ لے کے پار کے ملکوں میں بھجوا رہے ہیں, جس کو زر مبادلہ آپ کہہ سکتے ہیں, جو ہم لاس کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ ان کا وہ جو ایک معیار اور سٹینڈرڈ ہے وہ بالکل ہمیں بھی فالو کرنا پڑے گا, اور فالو کرنا چاہیے. آپ دیکھیں سعودی عرب میں البیک ہے, وہ پوری دنیا کے تمام جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں یا پولٹری کی جو چیزیں ہیں وہ سب سے اچھا ہے, اور اس کو بہت زیادہ وہ چلتا ہے. تو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں پر کوانٹٹی اور کوالٹی یہ باقاعدہ ڈپارٹمنٹ تو موجود ہیں. اور کیا ہو گیا ہے ہمیں مثلاً ظاہر ہے کہ ہم صرف اور صرف اس بات پر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. پاکستان میں بہت بڑا ٹیلنٹ ہے, پاکستانی قوم پر اعتبار کیا جائے. اس میں یہ سمجھ لو کہ 5-10% آپ کو کوئی ایسے لوگ مل بھی جاتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے آپ کوئی طریقہ کار وضع کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ 5-10% جو لوگ بے ایمان ہیں یا بس اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, اس کی وجہ سے اس منصوبے کو ختم کیا جائے. بالکل تو بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے جو نوجوان نسل ہے ان کو انگیج کیا جائے. جس شعبے میں یہ لوگ اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے. اور سر آئی ٹی سیکٹر کو کس طرح ہم بوم کر سکتے ہیں؟ آئی ٹی سیکٹر آپ دیکھیں کہ صرف لیپ ٹاپ تقسیم کرنے سے آئی ٹی سیکٹر پروموٹ نہیں ہوتا. ہم نے پچھلے دنوں بھی آپ دیکھیں اتنے بگ گنز ہیں, ہم پروگرام بھی نہیں کر سکتے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے یہ لائبریری بنائی تھی, بڑی شاندار منصوبہ تھا. اس میں سے ایک ای لائبریری میں عجائب انہوں نے بنا لیا, میوزیم بنا لیا کرکٹ کا.
اب کس کا بات کریں آپ؟ یہاں تعلیم کے متعلق آپ دیکھیں گے، اب سوچ نہیں ہو. اور سر ای لائبریریز بھی بند ہیں. ہم اپنے پروگرام کے توسط سے یہ ایشو بھی آگے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان تمام امپلائرز کے لیے جو کہ وہاں پہ فکس تھے پھر ان کو سسپینڈ کر دیا گیا، نکال دیا گیا، ان ای لائبریریز کو جو ہے وہ دوبارہ سے فعال ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نوجوان نسل کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی تھی. مطلب میں نے خود اپنے جو ہے ضلع میں اس کو جو ہے وزٹ کیا، اور میں خود وہاں جا کے اپنا ٹائم یوٹیلائز کرتی تھی، اور کافی پروڈکٹیو طریقے سے آپ ان ای لائبریریز کو یوز کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت اچھی جگہ ہے. میری گزارش ہے مریم نواز شریف صاحبہ سے بھی، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، کہ اس بات کو باقاعدہ طور پر ایز اے فیڈ بیک اس اپنے منشور میں رکھیں کہ نوجوان نسل پر اعتبار کیا جائے، ان کو باقاعدہ کو پرماننٹ پروڈکٹیو قسم کی چیزوں کے طرف لگایا جائے تاکہ بے روزگاری بھی ختم ہو اور انڈیپینڈنٹ طور پر وہ بھی آگے بڑھ سکے. اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے. کل آپ سے نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اور اقبال شاہد صاحب کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.